वेलकम बैक जी। मिर्ज़ा आसिम बेग साहब, बात हो रही थी वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात की, और उसके बाद कोई आज मुलाकात अडयाला में भी हुई, उस पर क्या कहेंगे? जी मैं बात कर रहा था, मैं कंप्लीट कर लूं सर। जी जी फिर कैदी नंबर 804 ने कौमी असम्बली के अंदर अपना अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को लगाया। वो भी मामला काफी अरसा इन्होंने दबा के 6 महीने रखा। फिर उसके बाद आपकी आंखों ने देखा कि वो भी अपोजिशन लीडर लग गया। फिर उसके बाद सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास साहब को, उसके ऊपर भी एतराज था कि जी वो इमरान खान साहब ने नामजद किए हुए हैं, लिहाजा वो भी नहीं लग सकते। फिर आपकी आंखों ने देखा, पाकिस्तान की आवाम ने देखा कि उनको भी अपोजिशन लीडर के तौर पे वहां पे सेनेट के अंदर अपोज कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया। कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि आज मुलाकात का दिन है सर, फैमिली की मुलाकात का दिन है, लेकिन अभी तक हमें जो इतलात आ रही है, सिर्फ बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है, उनकी बेटी की और एक उनकी रिलेटिव्स की हुई है मुलाकात। और बुशरा बीबी के बकौल ये है जी कि इमरान खान से उनको लास्ट कुछ दिनों में मुलाकात करवाई गई है। तो ये सारा सिलसिला था सर। लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के बाद जो सामने आने वाली सूरत हाल है, जो मरियम रियाज भट्टू है, उनके मुताबिक ये है कि गुज़श्ता हफ्ते बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात करवाई गई। खान साहब ने इन्हें बताया कि 2 हफ्ते से एक आंख में धुंधला सा नजर आ रहा था, तो उसकी बाबत जो है वो हमले को आगाह किया उन्होंने। इसके बाद कार्रवाई नहीं की गई। बाद इन्होंने जो है ना जूनियर जो डॉक्टर थे उनको भिजवाया गया। इसके बाद इन्होंने इतराफ किया जी कि ये मसला इनके बस से बाहर था और इनको पिम्स हॉस्पिटल जो है डॉक्टर्स आए, वहां से उन्होंने 2 अटेम्प्ट्स की और डॉक्टर ने कहा जी हालात यहाँ नहीं हो सकता। फिर इनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को। तो मतलब हुकूमत बाद में पहले आए बाएं शाएं करने लगी कि हमें नहीं पता जी वो नहीं आए होंगे, क्योंकि इनके पास नॉलेज ही नहीं है ना, इनके पास इख्तियार ही नहीं है। वो कहीं और से मामलात होते हैं, हुकूमत के बात बताएं, पहले तो इनकार कर रहे थे, बाद में फिर आता था और साहब ने बाकी वजीर हैं, उन्होंने कहा जी कि इस चीज को एडमिट करना पड़ा। हाँ जी वो 20 मिनट के लिए, 20 मिनट में नहीं, वो तकरीबन को 3 घंटे 4 घंटे तक रहे वहां पे, उनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद जो हमने कोर्टों से रब्ता किया, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए कि हमें वो बताया जाए जी कि वो ट्रीटमेंट क्या था। बाद में पता चला कि जिस आंख से मुतलका जो सर्जन है वो पिम्स हॉस्पिटल में होता ही नहीं है, वो सीट ही खाली है, तो वो एक स्पेशल सर्जन होता है। तो मैं हम बाज़ाब्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिमांड करती है कि खान साहब तक उनके जाती मालिक जो डॉक्टर आसिम है शौकत खान, उनको रसाई दी जाए। मतलब जो फंडामेंटल राइट होता है जी एक्यूज का और कैदी का, कि उनको वो डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाए, फैमिली से मुलाकात करना। आपने आज फैमिली का दिन है, फैमिली से मुलाकात नहीं कराने दी गई, सिर्फ बुशरा बेबी की फैमिली से मुलाकात करने के लिए उनका ये कहा गया, उनकी बहनें बाहर बैठी हुई हैं। तो मतलब ये एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया जी। कोर्ट का ऑर्डर भी मौजूद है और आज भी एडीसी कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है जी कि वो खान साहब की जो तिबी ट्रीटमेंट हुई है पिम्स हॉस्पिटल में, वो रिपोर्टें हवाले की जाए, फैमिली से मुलाकात करने दी जाए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट का ऑर्डर जो है ना आवाज इन्होंने उड़ा दी है। जी मतलब ये सारी सूरत चल रही है आपके सामने है। जी जी मुल्क इस चीज का मुतमल नहीं हो सकता सर। ये नून लीग बहुत आखिरी यादें क्रॉस कर चुकी है कि मतलब इतनी छोटे छोटे मामले, वो 4/6 के सेल में है और मतलब एक आम कैदी जैसा सलूक नहीं है, बल्कि वो मतलब डेथ सेल के अंदर आइसोलेशन की जिंदगी गुजार रहा है। तो साबिक वज़ीर आज़म है इस मुल्क का, लेकिन वक्त सारा एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा जी। तो कहने का मकसद ये है कि मतलब कल तक नवाज शरीफ साहब अंदर थे, आज नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है और हुकूमत सीटों के अंदर बैठी हुई है, फॉर्म 47 के तहत ही हो। जी जी। मिर्ज़ा साहब मैं ज़रा मलक तीस साहब की तरफ जाना। मलक तीस साहब, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की मुलाकात के बाद आज मुलाकात हुई, जैसे मिर्ज़ा साहब फरमा रहे थे कि बुशरा बेबी की फैमिलीज़ के हुई। देखिए जी, इस वक्त तो देखा जाए तो पीटीआई के जो जो मुतालबात थे पूरे होते जा रहे हैं। देखिए पहले तो वो खड़े रहते थे अडयाला रोड, अभी भी वो कह रहे हैं बात ये नहीं मुलाकात हुई है ना। देखिए बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात करवाई गई है, चेयरमैन पीटीआई का ज़ाहिर बात है उन्होंने जो बेहतर समझा मुलाकातें शुरू करवा दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना किया है, तो इन्हीं के बंदों ने धरना किया है ना, सब रहनुमा थे ना, जिसमें सीएम पंजाब भी था। तो उनमें भी चीफ जस्टिस ने जो कहा, इन्होंने वाज़ेह तौर पे काफ़ी रिलीफ दी है। उन्होंने कहा है जो आपके राइट्स बनते हैं हम आपको पूरे करेंगे, जो जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक करेंगे, और मुलाकातों के हवाले से बात आती है तो वो भी हम शेड्यूल के मुताबिक करेंगे। अभी तो इनके लिए आसानी हो चुकी है, देखा जाए तो अपोजिशन पार्टी के रहनुमा इनके जो वो भी इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आ गए हैं जो कह रहे हैं, लेकिन बानी पीटीआई सब यू टर्न बहुत जल्दी ले लेते हैं ना। वो वाली बात है कि अभी उनको समझ नहीं आई है अली अमीन गंडापुर के बारे में, पहले समझ आई थी तो पूरा सुबह उसके हवाले कर दिया कि भाई जो करना है करते जाओ। जब सब कुछ फारुग हो गया तो उसके बाद इनको याद आया कि यार ये हमारे हक में बेहतर नहीं है,
ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو بہتر ہے اس سی ایم کو ہٹا کے دوسرا سی ایم لگا دیں. پارٹ 1 تو یہ آتی ہے نا. بات صرف یہ آ رہی ہے کہ آپ اس وقت میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں, پہلے بھی کہہ رہا, آپ کے پاس صوبہ آ گیا ہے کے پی کے کا, اس کو یا توجہ دو, عوام کا خیال کریں, اس کی ڈیولپمنٹ دیں, اس کو ایسا بنائیں کہ پتہ چلے کہ ایک آئیڈیل صوبہ بن گیا ہے, تو اس کے مطابق عوام بھی آپ سے خوش رہے گی اور وفاق حکومت بھی آپ کو بینیفٹ دے گی. ابھی جس حوالے سے انہوں نے بات کر دی ہے کہ جی بانی پی ٹی آئی ہاسپٹل میں, تو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, انہوں نے تو کہا تھا میاں صاحب اندر ہیں, زرداری صاحب اندر ہیں, ان کے پنکھے بھی اتار لیے جائیں, ان کے اے سی بھی اتار لیے جائیں, ان کے جناب ٹی وی بھی ہٹا لیے جائیں, اور ان کا میں وہ حال کروں گا, میں ان کا وہ حال کروں گا, وہ یاد رکھیں گے کہ ہوا کیا. اور قیدی تو قیدی ہوتا ہے, جہاں اتنے لاکھوں قیدی ہیں جیل میں, ہزاروں کے سب قیدی ہیں, تو وہ بھی قیدی ہے نا. تو نواز شریف اور زرداری یا ان کی بہن یا جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے رہنما تھے, اب دیکھ لیں رانا صاحب کو ہیرون کا کیس میں ڈالا تھا. یہ ساری چیزیں تو ان کو یاد ہونی چاہیے نا. ابھی تو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا ایک اور بات مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں سب, وہ بیچارے جو اور ان کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکن تھے, رہنما تھے, وہ اندر بیٹھے, کبھی انہوں نے ان کے بارے میں بات نہیں کی کہ ان کے بارے میں سوچا جائے, ان کو بھی وہ بھی پوچھ لیں گے. جمشید صاحب, جو آج ڈیالہ میں ملاقات ہوئی, مرزا صاحب بھی بتا غیر سیاسی ملاقات, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ غیر سیاسی ملاقاتوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے, فیملی ملاقات کر سکتی ہے, لیکن عاصم صاحب وکیل ہیں, ان کو بخوبی پتہ ہوگا کہ ان کے دور میں ہی یہ امینڈمنٹ آئی ہیں کہ جو کنوکٹڈ بندہ ہے, جو کہ قیدی ہے, جو مجرم ہے, جو سزا یافتہ ہے, وہ کوئی سیاست نہیں کر سکتا. جیل مینول کے اندر لکھا ہوا ہے. اور یہ ترمیمیں ان کے دور میں آئی ہیں جو نواز شریف کو اس وقت روکنے کے لیے تھیں. وہ پارٹی کا گرفتار ہو گئے, پارٹی کا صدر تھا, پارٹی کے صدر سے بھی ان کو ہٹایا گیا کہ وہ سیاست نہیں کر سکتا چونکہ وہ کنوکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ان کے دور میں ہوئی ہیں, جو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی یہ چیزیں, وقت اتنی تیزی سے گزر آیا کہ چیزیں ہماری سامنے آ جائیں گی. جو ان کی رکی ہیں, جو سہیل افریدی کی ملاقات رکی ہے, جو ان کی بہنوں کی ملاقات رکی ہے, بہنیں سیاست کر رہی ہیں, بہنیں پارٹی کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں, بہنیں اندر سے آ کے وہ ایک بیانیہ چلا رہی ہیں, پھر ایک بیان بنتا ہے, ایک ٹویٹ بنتا ہے. ابھی بھی وہ کریں میرے خیال ہے جیل مینول کے مطابق تو ملاقات ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں, یہ میرے ذہن سے ابھی نظر سے نہیں گزرا مریم وٹو کا کوئی اس طرح کا بیان, جو انہوں نے سلیمان راجہ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں, ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے. ہاں, ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب ان کا ایک 20 منٹ کا پروسیجر ہوا ہے, 1-2 انجیکشن ایک مہینے کے بعد ان کو اور لگتے ہیں, اور یہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے کوئی آنکھ میں تو تھوڑا سا یہ آتا ہے, انسان ہے, ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی جو جیل مینول کہتی ہے کہ آپ اپنے مرضی کا ڈاکٹر لے کے آئیں اور وہ کرائیں. لیکن دستگیر صاحب, دوسری چیز یہ آپ دیکھیں کہ آپ آنکھ تو بہت سینسٹیو چیز ہے نا, آپ کسی کی انگلی کا آپریشن بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے. انہوں نے جانے سے پہلے بشرا بی بی کو کہا تھا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, مشورہ کرنا چاہتا ہوں. بشرا بی بی کے کہنے پہ وہ ہاسپٹل گئے ہیں, وہ علاج کے لیے راضی ہوئے ہیں, اور انہوں نے مکمل اطمینان سے اپنا علاج کروایا ہے. اگر ان کی یہ ضد ہوتی کہ شوکت خانم سے کہ ڈاکٹروں سے علاج ہونا چاہیے, تو میرے خیال ہے کرا دینا چاہیے تھا, اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے. لیکن وہ سیٹسفائی تھے نا, اب وہ سیٹسفائی تھے تو انہوں نے علاج کرایا ہے. یہ خیریت کا پیغام آیا ہے. ابھی جس طرح یہ معاملات کر رہے ہیں اسمبلی میں, آج بہت اچھی انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن نے باتیں کی ہیں, سینٹ نے کی ہیں, وزیر اعلیٰ ان سے جا کے وزیر اعظم سے ملے ہیں. اگر یہ ٹھیک طریقے سے اس طرح معاملات چلائیں, یہ اپنے رستے خود بنا سکتے ہیں. لیکن بات یہ آ رہی ہے کہ جمشید صاحب کی بات آ رہی تھی, بیگ صاحب کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کورٹ کا آرڈر ہے تو دیکھیں کورٹ کا آرڈر کی ان کو بھی کرنی چاہیے, ملاقاتیں ان کو کرانی چاہیے.
اگر بانی پی ٹی آئی ہے تو اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھ کے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس میں ملکی حالات میں یا کوئی انتشار پھیلے گا یا کوئی سیاسی حوالے سے کوئی چیز ہوگی جس میں ملک کو نقصان پہنچے گا املاک کو. تو اگر کورٹ کا آرڈر اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگ سکتا ہے. بالکل. ہاں اس میں تو مرزا صاحب میں مرزا صاحب سے پوچھ لوں, ملاقات غیر سیاسی ہو سکتی ہے, قیدی سیاسی ملاقات نہیں کر سکتا, یہ پی ٹی آئی کے دور میں قانون پاس ہوا, اپنا جمشید صاحب کہہ رہے تھے. اچھا جمشید بھائی بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے, اور شیخ صاحب بھی گفتگو شیخ صاحب کی بھی سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی یو ٹرن انہوں نے لیا. اب یو ٹرن پہ اتنا سوار ہے میں کیا کروں. اب اس سے پہلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں 8 فروری کے حوالے سے جو کمنگ آ رہا ہے جی. 8 فروری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو تفصیل پاکستان ہے اس کے تحت ملک بھر میں شٹ ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ کال واپس لیں گے, کیونکہ اب تو ملاقاتیں شروع ہو گئی. جی کال تفصیل پاکستان کے تحت جاری ہے جی, اور اس کے اوپر شدومت کے ساتھ کام جاری ہے. انشاءاللہ پورا ملک شٹر ڈاؤن ہوگا جی اس دن 8 فروری کو, چونکہ 8 فروری 2024 کے مینڈیٹ پہ جس پر شب خون مارا گیا تھا, تو اس حوالے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ایئر کا جو ہے نا یہ کال ہے, تو انشاءاللہ اس کو شدومت کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. جہاں تک بات کی میرے بھائی نے, بہت نادان ہے میرے بھائی, اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں جین مینول کے تحت جنہوں نے کہا گیا اس کو اس سیکشن کو ہی ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا تھا. ایک مجھے بتائیں کہ سابق وزیر اعظم ہے, سیاسی لیڈر ہے, اور پاپولیرٹی میں اس وقت یہاں پہ موجود ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے دشمن بھی اس چیز کا ادا کر رہے ہیں اور اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی کا ڈنکا بج رہا ہے. جہاں سے وہ کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے ملاقات کریں, ان کا بیانیہ باہر نہ آئے, سیاسی گفتگو نہ ہو, تو وہ آلو ٹماٹر پیاز اور آٹے پہ گفتگو کریں. وہاں پہ کس حوالے سے بات کریں کہ اپنی صحت کے حوالے سے رونا روئیں, جس طرح مطلب شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور زرداری کا انہوں نے حوالہ دیا. نواز شریف صاحب, زرداری اور دیگر جو علی بابا 40 چور تھے, ان کا تقابل عمران خان سے نہیں ہو سکتا. عمران خان سیاسی کیسوں میں اندر ہے, یہ چوری ڈکیتی کے کیسز میں اندر نہیں ہے. ہاں جہاں تک آپ کو شک ہے کہ 190 ملین والا کیس ہے جس میں آپ نے سپریم کورٹ سے پیسے نکال کے وفاق نے خرچ بھی کر دیے, وہ اس کی جس میں آپ نے خود مرضی کی آپ نے سزا دلوائی ہے نیچے سے, آپ وہ اپیل لگوا دیں ہائی کورٹ میں. پچھلے سال کی پڑی ہوئی ہے جی, جنوری 2025 سے, ابھی 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے. تو میں حیران ہوں کہ وہ اپیل کیوں نہیں لگ رہی. جج ان کی اپنی مرضی کے, جیسے کہ ان کے دور کا کینگرو کورٹس لگی ہوئی ہیں, اپنے دور کے ججز انہوں نے 15 نمبر کے اٹھا کے اسلام آباد میں نمبر 1 پہ جج لگا دیے. چیف جسٹس اپنی مرضی کا, وہ اسی لیے مینیج کر کے لگائیں کہ امپائر عمران خان کہتا تھا کہ اپنے نیوٹرل امپائر کے ساتھ یہ کبھی نہیں کھیل سکتے, چونکہ امپائر انہوں نے اپنے لے کے آئے ہوئے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کو سزا کو باہر رکھنا ہے. بے شک باہر رکھیں بھائی, سو لگائیں تو صحیح اپیل, اس کا فیصلہ بے شک آپ نیچے والے فیصلے کو آپ رکھ لیں, اس کو آن رکھیں کہ نیچے والا فیصلہ درست ہوا ہے, وہ فیصلہ تو دیں. ہم کسی فورم کے اوپر تو جائیں, کیس تو سنیں نا, پتہ چلے کہ کیس ہے کیا. جس کیس میں آپ نے عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے, عصمت کے اوپر جو ہے نا کیس قائم ہے. جہاں تک تعلق ہے جی کہ آپ عمران خان کی فیملی باہر آ کے سیاسی گفتگو کرتی ہے, اس لیے ملاقات نہیں کرنے دیتے ہیں. فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے میرے بھائی. سی ایم 12 اٹیمپٹس کر چکا ہے, 12 اٹیمپٹ آ کے یہ 47 فارم کے پی کے حکومت کیسے بن گئی 47 اگر تھا تو. مرزا صاحب جب وہ آ جاتا, جب وہ اڈیالہ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں آفیشیل طور پہ, ان کو ملاقات نہیں کرنے دیتے. جب جی سیاست کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے عمران خان کے اوپر کوئی ذہنی دباؤ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ باہر کی دنیا سے میں اپنے آپ کو اندر آزاد صور کرتا ہوں, باہر کی غلامی سے بہتر ہے میں اندر ہی بہتر ہوں. لیکن کہنے کا مقصد, لیکن بیگ صاحب کو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ جماعت کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت ملک کو دیکھنا چاہیے نا ان کو. بیگ صاحب ابھی تو ملک کو دیکھنا چاہیے. 8 فروری کے دھرنے یا دوسرے تیسرے روڈ بلاک کرنے میں, اس میں تو ملک کو نقصان ہے نا, ملک کی املاک کو نقصان ہے, ملک کی معیشت کو نقصان ہے. کیا آپ چاہیں گے کہ ان دھرنوں میں ان کو جو ڈیٹے آپ نے طے کی ہوئی ہیں اس میں ملکی حوالے سے دہشت گردی کا بھی شکار ہو چکا ہے, معیشت بھی کمزور ہو چکی ہے, آپ ملک کے بارے میں سوچیں گے یا بانی پی ٹی آئی کے بارے میں سوچیں گے یا پی ٹی آئی کی جماعت کے بارے میں سوچیں گے؟ اگر 47 فارم آتا ہے تو وہ کے پی کے کی حکومت بھی 47 استعمال کر سکتے تھے, وہاں پہ تو کوئی اعتراض تو نہیں تھا آپ کو نا. جی مرزا صاحب کو بات کریں. جی مرزا صاحب کمپلیٹ سن لینا سر. جی آپ کے رانا مشہور صاحب ہیں پنجاب سے,
جی جی 2 فروری کو انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے نا چارج شیٹ لگا دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے جہاں سے پیسہ کمایا اور لندن امریکہ لے کے چلے گئے, ان کا احتساب ہونا چاہیے. یہ پیسہ اوپر سے نہیں تو کہیں سے آیا ہے, اس ملک نے دیا ہے اور تم باہر چلے گئے ہو, تمہارا تو احتساب ہونا چاہیے. یہ میرے خیال میں پاناما کیس کو اوپن کروانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے چارج شیٹ دے دی ہے. پھر ارشاد بھٹی نے کیا کہا آج کی ڈیٹ میں, تاریخ میں 3 فروری کو, ویسے زمانہ تو علی بابا کا ہی اچھا تھا, کم از کم یہ اطمینان تو تھا کہ چور صرف 40 ہی تھے. بھیا آپ کے اوپر مکمل چارج شیٹ کر دی ہے. مرزا صاحب آپ نے 2025 میں نیب نے 2025 میں 22 ارب ڈالر آپ سے جو چوری ہوا وہ پیسہ تھا ریکور کیا ہے. تو 2025 میں حکومت کس کی تھی؟ 22 ارب روپے جو نیب دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے پیسے ریکور کیے, تو یہ حکومت کس کی تھی؟ کس کی حکومت میں یہ چوری ہوا ہے پیسہ؟ مرزا صاحب سر رانا مشہود کی آپ بات کر رہے. آج میں سن رہا تھا وزیر دفاع نے اسمبلی کے فلور پہ کہا کہ بے شک وفاق سمیت ہر صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے. سر انہوں نے اعتراف کر لیا ہے نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نیب کی کہہ رہا ہوں, نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 2025 کا 22 ارب ڈالر جو ہے نا ہم نے ریکور کر دیا ہے. وہ پاکستان کے ریزرو کے پیسے کدھر ہیں بھائی؟ حکومت پاکستان کے پاس سبمٹ کیوں نہیں کرا رہے؟ مطلب ہمارا ڈیمانڈ ہے. ہم بات کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی دیکھیں, مطلب آپ نے سیاسی کیسز کے اندر کروا کے آپ نے لوٹ مار کا بازار کا گرم کر کے, میں ارشاد بھٹی کا آپ نے بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ دور اچھا تھا جس میں علی بابا اور 40 چور تھے. اب 40 چور نہیں ہیں. پنجاب اسمبلی میں دیکھیں, سندھ اسمبلی میں دیکھیں, بلوچستان اسمبلی میں دیکھیں, مرکز میں دیکھیں, آپ نے کوئی سفر موئی پر تھی. جی مرزا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ملک صاحب آج میں سن رہا تھا وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان کہ بلوچستان میں دہشت گرد روزانہ 4 ارب روپیہ کما رہے ہیں, ایران سے 40 روپے میں پٹرول لے کر 200 روپے میں فروخت کر رہے ہیں. دیکھیں جی, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو بیان کیا ہے, ان میں جو مین ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ دہشت گردوں پہ تھا, اور زیادہ تر انہوں نے فوکس کیا ہے افغانستان کو. اور جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں کیا بلوچستان ہے, کیا پنجاب ہے, کیا KPK ہے, تو اس میں انہوں نے نمایاں کہا ہے کہ اگر ہمیں بارڈر کراس کرنا بھی پڑا تو ہم بارڈر کراس کر کے آخر تک جائیں گے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیں یہ بھی انہوں نے بڑے دلیرانہ جواب دیا ہے کہ ہر چیز کی حد انتہا ہو چکی ہے نا. دیکھیں صبر کی بھی انتہا ہو چکی ہے کہ ایک چیز کرتے پیک تک چلی گئی ہے, اور مزید اس وقت پوزیشن یہ بن رہی ہے کہ یہ دہشت گردی کم نہیں ہو رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ پیٹرول کے حوالے سے کہ ایران سے 40 روپے لیٹر آتا ہے اور 200 روپے لیٹر یہاں پہ بک رہا ہے, تو دیکھا جائے تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ حکومت جو چاہے وہ کر سکتی ہے. اگر وہ 40 روپے سمگلنگ ہو رہا ہے اور 200 روپے لیٹر بک رہا ہے اور 4 ارب روپیہ ڈیلی کی آمدن آ رہی ہے, جو سمگلنگ مافیا ہے, آپ یہ سوچیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سمگلنگ کے مافیا جتنا پیسہ کما رہے ہیں اس میں سے 25% جو انسان ہے وہ آپ کی جو تنظیمیں ہیں, BLF جو ہے, یہ جو ابھی جس نے کی ہے بلوچستان لبریشن جو اٹیک کی آرمی, اس کے حوالے سے وہ ان کے بیک اپ کر رہی ہے. یہی فنڈ ان کو آتا ہے جس میں وہ چیزیں اسلحہ وغیرہ اور جو چیزیں ان کو ضرورت پڑتی ہیں اسی پیسے سے ہو رہی ہیں. تو بات صرف خواجہ صاحب کی یہ آ رہی ہے کہ ایک تو بات ٹھیک ہے, ان کے حوالے سے بات ٹھیک ہے کہ سمگلنگ کو اور دہشت گرد سمگلنگ جتنی بھی ہو رہی ہے اور جتنی بھی مافیا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, اور جو پیسہ ہے وہ پاکستان میں آئے. گو کہ اگر اتنا 40 روپے لیٹر یہ اگر سمگلنگ ہو رہا ہے, مافیا لے رہی ہے, تو یہ حکومت خود کیوں نہیں منگوا رہی ہے؟ دیکھیں عوام کے لیے حکومت بھی کر سکتی ہے نا, مرزا صاحب کی پوچھ لیتے ہیں, وہ بھی چیز کر سکتی ہے. ایک سیکنڈ صرف دیں گے مرزا صاحب. جی اچھا شیخ صاحب بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب انہوں نے ملک صاحب ملک عتیق صاحب ملک صاحب ملک جی جی اچھا ملک صاحب سوری میں تو شیخ صاحب بیٹھے ہوئے, میں اصل میں ہوں نہیں, میں لائن پہ ہوں. تو ملک عتیق صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. تو خواجہ آصف صاحب نے اینڈ پہ بڑی اچھی بات کی ہے. انہوں نے جو دل میں بات تھی نا وہ کہہ دی ہے. انہوں نے کہا کہ اس بحران سے نپٹنے کے لیے ان ہاؤس کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا, تو ہم کوئی اتنے ریلیونٹ پہلے بھی نہیں تھے اور مزید ارریلیونٹ ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ کہہ کے وہ بیٹھ گئے. یہ ان کی گفتگو تھی ساری.
میں جمشید صاحب سے پوچھتا ہوں، جمشید صاحب یا اس کے وزیر مطابق جو دفاع پارلیمنٹ اتنی ریلیونٹ نہیں رہی، اس پر 26 جو اور خواجہ 27 آصف صاحب ہے نا، ترامیم وہ کی گئی، جی جس جی سے مرزا صاحب انتظام کا جمشید چہرہ صاحب سے آپ تبدیل پوچھ ہونے لیں دیکھیے ان چیزوں کے بارے میں ان کا خاصہ ہے کہ وہ بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو عام آدمی آن دا فلور آف ہاؤس نہیں انہوں نے کرتا، یہ کی کہ نہیں کرتا، وفاق سمیت نہیں ہر کرتا۔ صوبہ جی کرپشن میں جی ملوث جی جی آج کی جی جی بالکل یہ بات ہے۔ جی جی اور جہاں تک وہ جو کہ میں خود اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہوں، تو جو میرا تجربہ ہے، پہلے کچھ زیادہ تھی اسمگلنگ، لیکن جس وقت سے سی ڈی ایف صاحب نے ایک سختی کی ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اتنی زیادہ یہ اسمگلنگ والا پیٹرول ڈیزل پاکستان میں نہیں آ رہا۔ اور اس میں جو دوسری چیز ہے کہ ہم لے کیوں نہیں رہے، جو آپ کا سوال تھا، لے اس لیے رہے کہ ایران کے ساتھ چونکہ سینکشن ان پہ لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو پیٹرول ڈیزل کی بات ہے، اور جو جتنی ان کی خواجہ آصف صاحب کی باتیں ہیں، ان میں سے کچھ باتیں دل کو لگتی ہیں، کچھ باتیں ایسی وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف سمگلنگ کو تو وہ سمگلنگ کہتے بھی نہیں نا، جی جی اس کو تو وہ انہوں نے ایک فتویٰ بھی لیا ہوا ہے کہ یہ تجارت ہے۔ زیادہ خطرناک چیز جو ہے وہ دستگیر صاحب، وہ ہے اس چیز کی منشیات کا کاروبار، جو تیرا میں اور ان کے ساتھ جو نیکسس ہے دہشت جی گردوں کے ساتھ، وہ زیادہ کمائی جو ہو رہی ہے وہ منشیات کی کمائی سے وہ زیادہ کما رہے ہیں۔ بلکہ تیرا میں تو آپ یہ تو کس کو نہیں پتا کہ وہاں گردہ میلہ لگتا ہے اور باقاعدہ منڈی لگتی ہے وہاں منشیات کی۔ اس پر پھر نیکسٹ کریں گے بات، انشاءاللہ۔ 30 سیکنڈ میرے پاس ہے۔ مرزا صاحب جاتے جاتے ہم دشمن ممالک کے لیے ایک میسج ریکارڈ کرتے ہیں، وہ مرزا عاصم بیگ صاحب دیں گے۔ سر دشمن ممالک کے لیے ہمارے اتنی انتباہ ہے جی کہ پاکستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لہٰذا جو ہمارے پڑوسی جو ممالک ہیں، حریف ہیں، یا مستقبل میں سمجھتا ہوں کہ دوستوں میں تبدیل ہونے چاہیے، جن میں ایران ہے، افغانستان ہے، تو ان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینے چاہیے، تاکہ اس ملک اپنے ملک کے اندر بھی استحکام لا سکیں اور دوسرے پڑوسی ممالک بھی آرام سے رہ سکیں۔ تو میرے یہ عمل سبمیشن ہے افغانستان کے لیے، اور حکومت سے میری دل پر گزارش ہے، میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فوری طور پہ افغانستان حکومت کے اندر ان کو انگیج کیا جائے، اس کا سیاسی حل نکالا جائے، گفت و نشیر، جنگ کے بعد بھی گفت و نشیری ہوتی ہے، اس ٹاپک کو اینڈ پہ رکھا جائے، گفت و نشیر کو پہلا ہتھیار کے طور پہ استعمال کریں تاکہ آپ کے ملک کے اندر بدعنوانی نہ ہو سکے۔ جی بہت شکریہ مرزا عاصم بیگ صاحب، بہت شکریہ عتیق ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، جمشید احمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ تھا آج کا اختلاف، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔